अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एतराज़ है। मैं हूं आदिल अब्बासी। आज 27 रमज़ानुल मुबारक है। बहुत ही बाबरकत घड़ी होती है, बहुत ही बाबरकत दिन होता है जो पूरी दुनिया में मुसलमान बड़ी अकीदत एहतराम के साथ मना रहे होते हैं। लेकिन बदकिस्मती से वो मुबारक दिन जो है वो हमारे यहाँ सियासत की नज़र हुआ, और ना सिर्फ यहाँ बल्कि एक ऐसे मकाम पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दो जहानों के सरदार हैं, उनके रोज़े के बाहर जो कुछ हुआ, इससे जो है वो तमाम मुसलमान फ़िक्रमंद और शर्मिंदा हैं कि ये जो कुछ वहाँ पर हुआ है वो किसी भी सूरत जो है वो उसकी कोई दलील नहीं दी जा सकती, उसकी कोई वजाहत नहीं दी जा सकती, और ना ही उसकी कोई जस्टिफिकेशन बनती है। पाकिस्तान भी इसी दिन बना। पाकिस्तान के बनने की वजह से भी हम इस दिन का एहतराम करते हैं, और इस दिन के अंदर रोज़ा रसूल के बाहर जो कुछ हुआ वो इंतहाई दर्दनाक और अफसोसनाक मनाजिर थे। नाजेबा जुमले कसे गए काबीना के अरकान के ऊपर, और उनको जो है वो नारे लगाए गए चोर चोर के, जो आप सुन रहे थे। अब इसका दो पहलुओं से जो है वो हमें जायज़ा लेने की ज़रूरत है। एक तो यह है कि जो हमारे लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, हरमैन शरीफैन की जो हुर्मत तकद्दुस है उसकी पामाली हुई है, और उसका एहतराम हम सब पर फ़र्ज़ है, तमाम मुसलमानों पर फ़र्ज़ है। और उसकी कुछ तकाज़े हैं, कुछ आदाब है जिनकी खिलाफ वर्जी में इनफरादी तौर पर यह कहा जाता है कि अगर आप ऊंची आवाज़ में या ज़ाती बातें भी करें या लड़ाई झगड़ा भी कोई करें आम अल्फाज में या इस तरह, तो वो भी कहा जाता है कि सारी ज़िंदगी की इबादत ज़ाया हो सकती है ऐसे मकाम पर जहाँ अदब, ताज़ीम, धीमी आवाज़ में जो है वो बात करने का कहा गया है। लेकिन जो कुछ हुआ, जो कुछ मनाजिर हमने देखे, वो जो है अफसोसनाक थे। इज्तिमाई तौर पर मुसलमानों के जज्बात को भी ठेस पहुंची है, क्योंकि हमें हर किस्म के लासानी, सियासी, नस्ली तासुबात से पाक होकर हर शख्स को अपना तज़किया करना चाहिए। ज़ाहिर है लोगों के जज्बात होते हैं, सियासत भी होती है, सियासी इख्तिलाफात भी होते हैं, शदीद होते हैं, लेकिन कुछ मकामात ऐसे होते हैं, और ये उन मकामात में सबसे बड़ा मकाम है जिसके ऊपर ये सब कुछ हुआ जो हमने देखा, जो कि नहीं होना चाहिए था। माजी में भी होता रहा, नारे लगते रहे हैं, हमारी सियासी जमातें अपने स्कोर या उनके कारकुनान जो हैं अपने स्कोर वहाँ पर सेटल करते रहे हैं नारे लगाकर। इसका एक जो दूसरा पहलू है वो है सियासी शिद्दत पसंदी, जिसकी वजह से ये सारा कुछ इस वक्त हमारी सोसाइटी के अंदर हुआ है। लाकानूनियत, अनारकी की सी सूरत हाल बन रही है। प्रोग्राम में कई दफ़ा पिछले कई दिनों से बार बार हम ये बात कह रहे हैं कि जो पोलराइजेशन है, जो पॉलिटिकल डिवाइड है, वो एक पीक पे जा चुकी है। अगर इसको ना रोका गया, डायलॉग ना हुआ, बैठे ना, बात ना की, तो सड़कों पे वही कुछ होगा जो हम देख रहे हैं। वो रिएक्शन आता है, शाहज़ैन बुख्ती साहब के बाल वहाँ खींचे गए, वहाँ जो कुछ भी हुआ वाक़या उसकी सऊदी हुकूमत तहकीकात भी कर रही है, और ज़ाहिर है उन्होंने गिरफ्तारियाँ भी की हैं कि एक मुक़द्दस मकाम के ऊपर जो उनकी रेगुलेशंस हैं, जो लॉ ऑफ द लैंड है, उसको चैलेंज किया गया है, वो उस पर वहाँ गिरफ्तारी अमल में आई है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर हमने देखा कि कासिम सूरी साहब जो है वो बैठे हुए सहरी कर रहे थे इस्लामाबाद के एक रेस्टोरेंट में। वहाँ पर भी मुबैना तौर पे कहा गया कि शाहज़ैन बुख्ती साहब के कुछ लोग थे वहाँ पर गए, और उन्होंने जो है वो जाकर उनके ऊपर अटैक किया और लड़ाई झगड़ा हुआ, और फिर जो कुछ हुआ वो आप सब कुछ देख रहे हैं तमाशा। ये मामला जाएगा किधर, ये चीज़ें किधर जाके रुकेंगी? हम क्योंकि आपको बार बार कह रहे हैं बात कि अगर सियासतदानों ने इसका कोई सियासी हल ना निकाला तो फिर पछतावा सबको उठाना पड़ेगा, नुकसान सबको उठाना पड़ेगा। क्या हमारे सियासतदान यही चाहते हैं कि ऐसा माहौल बन जाए कि उसके बाद जो है किसी के हाथ कुछ ना आए? ये कोशिश की जा रही है। बाइस शर्मिंदगी है, बाइस अफसोस है। मैं बतौर मुसलमान, बतौर पाकिस्तानी, मेरा शर्म से झुका हुआ है कि जो कुछ हम सब कुछ कर रहे हैं इस वक्त, और इतने बड़े मकाम पर भी। तो इस पर हम थोड़ी सी आज बात करेंगे। ये पहला वाक़या नहीं है। गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब के ऊपर भी नारे लगे, गो नवाज गो के। उस वक्त पीटीआई के सपोर्टर्स ने इस वाक़े की पजीराई की थी। फिर उसके बाद 2019 में साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान को भी इस सूरत हाल का सामना रहा। उस वक्त मरियम नवाज साहिबा ने भी बिल्कुल वैसा ही ट्वीट किया जो आज पीटीआई के रहनुमाओं की जानिब से आ रहा है, और उन्होंने भी लिखा अभी तो आगाज़ है, बात सच साबित हुई, और कल इसकी इंतहा भी हमने देखी। लेकिन तारीख से कोई सबक नहीं सीखता। तारीख से कोई सबक शायद इसलिए नहीं सीखना चाहता क्योंकि जब आप अपनी नज़रें फेर लेते हैं हकीकत से, तो फिर आप अंजाम की तरफ बढ़ रहे होते हैं। मैं बार बार ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं इसको वजाहत से बयान कर सकूँ कि ये हमने क्या किया है, ये क्या कुछ। पूरी दुनिया के मुसलमान आते हैं वहाँ पर, मदीना मुनव्वरा में आके इबादत करते हैं, और सब जो है
وہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے گناہوں کو بخشوائیں. رحمتوں کا نزول ہوتا ہے وہاں پر. براہ راست راہ خدا ہے مدینے کے اندر. وہاں پر لوگوں کو چاہیے کہ اپنے ملک کے لیے دعا کریں, اپنے مستقبل کے لیے دعا کریں, اپنے ایمان کے لیے دعا کریں, نہ کہ ہم جو ہے وہ اس قسم کی چیزیں کریں جو ہم نے دیکھی یا دیکھتے آ رہے ہیں. ایک معاملہ یہ تھا. دوسری طرف فروری کی بات ہے, نون لیگ کی جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں ان کو ایف آئی اے نے حراست میں لیا تھا, تو مریم نواز صاحبہ نے ایف آئی اے پر تنقید کی اور سوال اٹھایا کہ عمران خان کوئی مقدس گائے ہیں جن پر تنقید نہیں ہو سکتی. یہ میں اب دوسرا واقعہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں پروگرام کا. اور دوسری طرف آج اے آر وائی کے اینکر, سینئر اینکر پرسن ارشد شریف سے بھی ایک درخواست دی ہوئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں, جس میں انہوں نے ہائی کورٹ نے ایف آئی اے کو حکم جاری کیا کہ پیشہ ورانہ فرائض میں جو ہے وہ صحافیوں کو ہراساں نہ کیا جائے. ارشد شریف صاحب اور صابر شاکر صاحب جو ہیں ان کو ہراساں کرنے کے خلاف ہائی کورٹ میں درخواست دی گئی تھی. تو آج وہاں پر اس کی بھی ہیئرنگ ہوئی, کیونکہ حکومت کے دنوں میں ہم سب کا اسٹانس کچھ اور ہوتا ہے, اپوزیشن کے دنوں میں کچھ اور ہوتا ہے. یہ سیاسی منافقت بھی ہے ہماری, اسکور سیٹل کرنے کے طریقے بھی ہیں, اپنے مفادات بھی ہیں. اور یہ کچھ معاملات اس کے علاوہ جو ہم دیکھ رہے ہیں, گورنر پنجاب صدر پاکستان قاسم سوری کے خلاف آرٹیکل 6 کے نفاذ پر حکومتی حلقوں میں مشاورت بھی ہو رہی ہے. کس طرف لے جا رہے ہیں ان تمام معاملات کو, ہم نے کیا کرنا ہے اپنے ملک کے ساتھ, اپنے لوگوں کے ساتھ, اس پر ہم بات کریں گے. کچھ اور اہم ایشوز پر بھی بات کریں گے. اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ موجود ہیں شبلی فراز صاحب, سابق وفاقی وزیر رہے ہیں تحریک انصاف سے, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. میاں جاوید لطیف صاحب وفاقی وزیر ہیں مسلم لیگ نواز سے, آپ دونوں کا بہت شکریہ. میں ذرا پروگرام کے آغاز میں جو ہے شبلی صاحب مجھے صرف اگر ون لائنر آپ بتا دیں, قابل مذمت افسوسناک واقعہ ہے جو کچھ مدینہ منورہ میں پیش آیا. دیکھیں ون لائنر تو نہیں ہو سکتا, کیونکہ میرا خیال ہے کہ آپ نے تو کافی لمبی اس پہ بات کی, تو یہ ایک ایسا ایشو ہے جس پہ کہ میرٹ کرتا ہے کہ اس پہ تھوڑی سی بات کی جائے. نمبر ون کہ دیکھیں کوئی بھی شخص, کوئی مسلمان حضور پاک کے اس پہ جو ان کے جو مقبرہ ہے اور اس کی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس پورے احاطے میں جو ایک رسپیکٹ, جو ایک محبت, اور ایک خاص طور پہ مدینہ شہر ہی جو ہے تو ایک بڑا سافٹ سا شہر ہے اور اس کی تو وہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن ساتھ ہی میں پتہ ہے کیا امپورٹنٹ یہ بھی ہے, ہم عام طور پہ چونکہ ایک سطحی طور پہ ہم چیزوں کو لیتے ہیں, ہم اس کی گہرائی میں نہیں جاتے. یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. یہ لوگ پی ٹی آئی کے لوگ نہیں تھے بھائی, یہ ایک پاکستانی لوگ تھے جو کہ وہاں پہ انہوں نے دیکھا اور انہوں نے کیا. پاکستان تحریک انصاف کہ یہ لوگ یہ ورکرز نہیں ہیں, اور نہ ہم نے یہ کہا ہے. یہ تو دیکھیں پوری دنیا میں جب یہ حکومت جو امپورٹڈ حکومت لائی گئی, تو آپ نے جو دیکھا فرانس میں, پوری دنیا میں جو لوگوں نے احتجاج کیا, وہ ہم نے کہا تھا. یہ آپ کو سوچنا ہوگا, اس پہ بحث کرنی ہوگی آپ کو کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. اس لیے نہ پی ٹی آئی کے ہیں نہ پی ایم ایل این کے ہیں, اب ہم دونوں کو ایک طرف کر دیتے ہیں. نہ ماضی میں جو نعرے لگائے, نہ وہ اس پارٹی کے نہ اس پارٹی کے, جس پارٹی کے ہوں نہ ہو, عام پاکستانی تھے. جو انہوں نے وہاں پر کیا وہ قابل مذمت ہے کہ نہیں؟ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں. نہیں, میں یہ پوچھوں گا کہ یہ کیوں ہوا. میرے لیے زیادہ اہم ہے کہ کیوں ہوا. سر اس کی کیا جسٹیفیکیشن ہے؟ جسٹیفیکیشن تو کوئی ہے ہی نہیں نا. یہ تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں جسٹیفیکیشن. لیکن نہیں, آپ دیکھیں نا اس کو اتنے سطحی طور پہ اس کو ایڈریس نہ کریں. سطحی طور پہ نہیں نا, ایسے جاتی نہ کریں. آپ نے اگر میرے سے سطحی سے ہٹ کے اگر ڈیٹیل میں بحث کرنی وہ بھی کر لیں گے, لیکن میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا اس کی کوئی جسٹیفیکیشن ہے؟ نہیں, آپ تو مجھے یہی کہہ رہے ہیں نا, اتنا آپ نے ایک ایشو, امپورٹنٹ ایشو آپ نے ریز کیا, اور پھر مجھے کہتے ہیں کہ ایک لائن میں آپ مجھے بتا دیں ہاں یا نہ. یہ میتھمیٹکس تو ہے نہیں, ٹھیک ہے نا, نہ آبجیکٹیو پیپرز ہیں کہ یس اور نو. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس پہ بات ہونی چاہیے کہ جو کچھ ہوا یہ غلط ہوا. نمبر ون, فورم بھی غلط تھا. having said that کہ جو مطلب ہے جگہ ہے, جس طرح کا اس کی عظمت ہے, جو کہ اس کا ایک مقام ہے, اس میں اس قسم کی باتیں نہیں ہونی چاہیے. لیکن آپ نے یہ بھی انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. if you do not understand, یا آپ اس پہ بات نہیں کریں گے کہ یہ اس طرح سے چیز کیوں ہو رہی ہے, کیوں قاسم سوری پہ اٹیک کیا گیا, کیوں جو ہے تو یہ ارشد شریف کو, صابر شاکر کو, معید پیرزادہ کو, ابھی جمعہ 8 دن ہوئے نہیں ہیں ان کی حکومتوں کو, پورے کے پورے خاندان جو ہے تو یہ جا رہے تھے ایک اپنا پی آئی اے کے ایک جہاز کو پورا ایک وہ کر کے 60,000 ڈیلی اس پہ لے جا رہے تھے. یہ وہی بادشاہت ہے جس کے خلاف لوگوں میں ایک ہیجان پیدا ہو گیا. پوری دنیا میں مسلمان پاکستانی کھڑے ہو گئے ہیں کہ یہ نہیں ایکسیپٹ کرتے ہیں ان لوگوں کو. وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے جس طریقے سے یہ آئے ہیں حکومت میں, جس سازش کا یہ اہلکار بن کے آئے ہیں, ان کا کوئی مینڈیٹ ہی نہیں ہے.
آدھی اسمبلی خالی ہو گئی ہے, یہ حکومتوں میں عہدے بانٹ رہے ہیں, یہ تقسیم کر رہے ہیں عہدے, یہ ان کا باپ بن گیا ہے وزیر اعظم, جس نے کہ جس دن حلف لینا تھا اسی دن اس پہ فرد جرم عائد ہونی تھی. اب مجھے آپ بتائیں ایسی سچویشن میں ایک عام پاکستانی, ایک ینگ آدمی ہے, وہ کیا سوچے گا؟ اس کو انصاف مل سکتا ہے جس میں کہ جس دن کہ اس پہ انڈائٹمنٹ ہونی ہو, وہ جو ہے تو حلف لے رہا ہو وزیر اعظم کا, اور اس کا بیٹا جو ہے تو پنجاب کا. یہ مطلب ہے کہ پاکستان اس لیے بنا تھا. اس کا جواب میاں جاوید لطیف صاحب دیں گے آپ کو سیاسی. مجھے یہ بتائیں کہ کیا ہم سیاسی ماحول کو, سیاسی درجہ حرارت کو وہاں لے گئے جہاں پر لوگ اب مقدس مقامات کا بھی احترام نہیں کر رہے؟ بیانیے کی لڑائی سڑک پر, پارلیمان کے اندر, جلسوں کی حد تک تو ٹھیک ہے, لیکن جس مقام تک چلی گئی ہے, کیا سیاسی لیڈرز کی ذمہ داری ہے کہ نہیں کہ یہ کہیں کہ یہ زیادتی ہے, یہ ظلم ہے, یہ غلط ہے, ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے؟ یا مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, پھر میں ان کے پاس جاؤں گا تاکہ تفصیل سے وہ میں نے آپ کو دونوں جواب پوائنٹ دے دیا ہے کہ جو جس طرح کے ملک میں حالات ہوں گے, آپ کہہ رہے ہیں انٹالرنس بڑھ رہی ہے. انٹالرنس اگر نہ بڑھتی تو میں پریشان ہوتا کہ کیوں نہیں بڑھ رہی, کہ لوگوں کے ضمیر مر گئے ہیں, لوگ ایک زندہ لاشیں پھر رہی ہیں. ایسا نہیں ہے, یہ ایک وائبرنٹ قوم ہے, اس کو لیڈرشپ نہیں ملی تھی جو کہ اب مل گئی ہے. آپ کے نزدیک اس کا فوراً سولوشن کیا ہے؟ اس کے نزدیک فوراً سولوشن یہ ہے کہ آپ فوراً الیکشن کرائیں اور عوام کو مزید اس ہیجان میں نہ رکھیں. انصاف نظر آنا چاہیے, انصاف ہونا چاہیے. سارے جو ڈیموکریسی ہے اس میں الیکشنز ہونے چاہیے. یہ جو لوڑی میاں جاوید لطیف صاحب اور ایک امپورٹڈ انسٹالڈ گروہ کو جو ڈال دیا گیا ہے, لوگوں کا ریئیکشن ہے اس وجہ سے. میاں جاوید لطیف صاحب وہ کہتے ہیں کہ افسوسناک واقعہ ضرور ہے لیکن اس کی وجوہات ہیں, اور اس کا فوری حل یہ ہے کہ انتخابات کرا دیں تاکہ معاملات جو ہے وہ اس نہج تک نہ پہنچے. میاں صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عادل, مجھے افسوس ہے, میرے بھائی ہیں شبلی فراز صاحب, جو انہوں نے بات کی نا کہ میرے لیے یہ زیادہ اہم ہے ہوا کیوں, مگر مسلمانوں کے لیے زیادہ اہم یہ ہے اس جگہ پہ کیوں ہوا. اصل ایشو یہ ہے کہ دیکھیں, آپ کے سیاسی اختلافات ہزار صحیح, آپ آوازیں کستے ہیں, آپ جوتے اٹھاتے ہیں, آپ ڈنڈا اٹھاتے ہیں, آپ کسی کی پگڑی اچھالتے ہیں, آپ کسی کی چادر چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہیں, مگر ہمارا ایمان ہے بطور کلمہ گو کے کہ جو کائنات جس ہستی کے لیے بنائی گئی اس ہستی, آپ ہمارے قرآن پاک کی آیت ہے کہ آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز کے برابر آواز بھی نہ نکالو, یہ بھی بے حرمتی میں آتا ہے, یہ بھی مناسب نہیں ہے. آہستہ آواز سے بات سورہ حجرات کے اندر یہ بھی ہمارا ایمان ہے, یہ بھی ہمارا ایمان ہے کہ جہاں ہم جاتے ہیں مقدس مقام پر, دنیا کے مسلمان, جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں. تو آپ اس جگہ کھڑے ہو کر اپنی سیاست کیوں کر رہے ہیں؟ اور تیسری بات میں یہ کہوں گا کہ شبلی فراز صاحب, میرے جیسے کم علم کم عمل شخص کا یہ بھی ایمان ہے کہ بغیر بلاوے کے وہاں کوئی مسلمان نہیں جاتا. تو جو بلاوا ان کو آیا, جو گئے, آپ کو کوئی حق حاصل نہیں کہ آپ اس طرح ان کو بے توقیر کریں مقدس مقام پر. چوتھی بات میں یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ سیاست ضرور کھیلیں, مگر کیا پاکستان کافی نہیں؟ کیا دنیا کے دیگر ممالک جو ہیں وہ کافی نہیں؟ اور آپ جس جگہ کا انتخاب کر رہے ہیں, دراصل ایک سیکنڈ عادل, اصل بات یہ ہے کہ یہ ایک فتنہ جس کی سرپرستی جو ہے عمران خان صاحب کر رہے ہیں, یہ فتنہ پاکستان سے نکل کر مقدس مقامات تک پہنچ چکا ہے. میاں صاحب, اس فتنے کو مجھے یہ بتائیں, مجھے یہ بتائیں کہ میں نے آپ کے سامنے پروگرام کے آغاز میں ہی جو ہے وہ ٹویٹس بھی پڑھ کے سنا دی, ذکر کر دیا اس کا.
مجھے یہ بتائیں، یہ تو ماضی میں مریم صاحبہ نے بھی جو ہے وہ ٹویٹ کی اس کے اوپر، کہا جھوٹ اور بہتان باز کو کیا کچھ سننا پڑ رہا ہے، اور ابھی تو آغاز ہے. کسی کی ٹویٹ کے اس پر کوٹ ٹویٹ انہوں نے کیا تھا کہ مکافات عمل خانہ کعبہ کے اندر ایک شخص کسی نے ٹویٹ کی تھی اور اس پر انہوں نے کہا کہ ایک شخص کا آواز لگانا، اور اس کے بعد انہوں نے کوٹ ٹویٹ کی. تو کیا اس افسوسناک واقعے کی آپ بھی مذمت کرتے ہیں جو کچھ انہوں نے اس وقت کہا؟ عادل ایک سیکنڈ سر، اب ایک سیکنڈ نہیں نا، اب اسی ایک سیکنڈ میں اس کا جواب دینا مجھے. ایک سیکنڈ یار، یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے. نہیں، میں آپ کو پورا ٹائم دوں گا، لیکن مجھے جواب دے دیجیے گا. میں یہ کہہ رہا ہوں، میں پابند نہیں ہوں کہ آپ جو کہیں میں اس کا جواب دوں، مجھے بات کرنے دیں. نہیں، آپ کا رائٹ ہے کہ آپ میرے سوال کا جواب نہ دیں، آپ لیکن کہہ سکتے ہیں کہ میں اس پہ جواب نہیں دینا چاہتا. نہیں، میں جواب دوں گا، مگر مجھے آپ کی یہ بات سے اختلاف ہے کہ آپ اس واقعے کو اور اس واقعے کو ملا رہے ہیں. وجہ وہ یہ ہے کہ یہ بائی ڈیزائن ہوا ہے. یہ آپ دیکھیں کہ 2 دن پہلے شیخ رشید نے کیا کہا تھا. شیخ رشید نے یہ بات کہی تھی عادل کہ یہ سعودی عرب جائیں گے اور ان کا استقبال کس طرح ہوگا، اور پھر جو جہانگیر چیکو کیا ہے وہ شخص جو لندن سے آیا، کتنے لوگوں کو لے کر آیا، اور واٹس ایپ جو ان کی کال ہیں، جو جن کو وہ فون کرتا رہا، اور جو لوگ وہاں آئے، وہ سب کے سب کا ریکارڈ جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے. میاں صاحب، اس کے بعد اگر یہ کوئی کہے ٹھیک، اچھا مجھے یہ بتائیں مجھے خوشی، جو آپ نے سوال کیا تھا. جی ایک سیکنڈ جی میں اس پہ آ لوں. میں سمجھتا ہوں کہ جو اس شخص نے آواز کسی تھی، بات کی تھی، وہ بھی قابل مذمت ہے. اس مقدس مقام پر کھڑے ہو کر کوئی اگر بات کرے، میں کروں، آپ کریں، کوئی اور کرے، قابل مذمت ہے. لیکن کسی طور پر بھی یہ کسی کو حق حاصل نہیں. یہ میرے ایمان کا اور ہر مسلمان جو کلمہ گو ہے اس کا پختہ ایمان ہے. اب میاں صاحب میری بات ذرا سنیے گا. شبلی فراز صاحب بھی پروگرام کے آغاز میں ناراض ہو رہے تھے اور آپ بھی ناراض ہو رہے ہیں. مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ مجھ سے کوئی راضی ہوتا ہے یا ناراض ہوتا ہے. میں بابانگے دوہل ٹی وی کے اوپر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو چیز مجھے درست لگتی ہے میں اسے درست کہوں گا، جس حد تک کہہ سکتا ہوں، جو مجھے اللہ نے اختیار دیا. جو مجھے غلط لگتی ہے میں اس کو غلط کہوں گا. سوال یہ ہے کہ مریم صاحبہ نے اس کے اوپر کوٹ ٹویٹ کیا تھا، کیا وہ درست عمل تھا کسی کو انکریج کرنا، یہ بات کہنا؟ اگر میں عمران خان صاحب پر، زرداری صاحب پر، میاں صاحب پر سوال نہیں اٹھا سکتا تو میں یہاں بیٹھا ہوا کیوں؟ دوسری بات یہ ہے کہ مجھے بتائیں کہ کیا آپ لوگوں کے پاس ثبوت آ گئے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے آرگنائز طریقے سے کیا؟ جس طرح آپ نے 2 حوالے دیے، ایک شیخ صاحب کا اور ایک صاحبزادہ جہانگیر چیکو جو ہیں ان کا. تو کیا آپ لوگوں کے پاس ثبوت کوئی آ گئے ہیں، یا جس طرح انہوں نے رانا ثناء اللہ صاحب نے فوٹیج مانگی ہے تو کیا اس کے ذریعے کوئی آپ کارروائی کرنے کی یہاں پر بھی کوشش کی جائے گی؟ بالکل ہی اس فتنے کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. یہ کسی صورت جو ہے قابل برداشت نہیں ہے. وجہ آپ میرے پہ کیچڑ اچھالیں، آپ شبلی فراز صاحب کو برا بلا کہیں، کوئی عادل عباسی کو برا بلا کہے، وہ قانون موجود ہیں، ادارے موجود ہیں، وہاں بالکل اس کو ڈریس کیا جانا چاہیے. مگر جو ہمارے مقدس مقامات پر اگر کوئی ایسا کرے گا تو کسی صورت برداشت نہیں ہوگا. آپ نے دیکھا پچھلے دنوں عادل، اور یہ میں بات اس لیے نہیں کر رہا خدا نہ خواستہ کہ کوئی کسی پر چڑھ دوڑے یا کسی پر حملہ آور ہو جائے، مگر میں یہ اس اپنے ایمان کی جو پختگی ہے اس کا اظہار کرتے ہوئے یہ بات کہنے لگا ہوں. کیا حق اصل ہے عمران خان کو؟ جو پشاور ورکر کنونشن میں عمران خان نے بات کی کہ میری تو زبان زیب نہیں دیتی کہ میں وہ دہراؤں بھی. میں اس کی شدید مذمت کرتا ہوں ان الفاظ کی بھی جو انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو بات کی. میں کہہ رہا ہوں کہ باز آ جائیں، سیاست کو سیاست تک رہنے دیں. آپ کی یہ ڈومین نہیں ہے، آپ کے علم میں یہ چیزیں نہیں ہیں، آپ لا علم ہو، محدود علم ہے آپ کا، مگر آپ وہ باتیں کر جاتے ہو انجانے یا جانے میں جو پورے پاکستان نہیں پوری دنیا کے مسلمانوں کے دل ہلا دیتے ہیں. خدا کے لیے باز آ جاؤ، اس سے نہ کھیلو. دیکھیں شبلی فراز صاحب، دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ یہ کس بات کا خان صاحب کر رہے ہیں کہ پورے پاکستان کو پتا ہے، کہ اسلامی دنیا کو پتا ہے کہ جو اسلاموفوبیا، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم
کی ذات کی بے حرمتی کے خلاف جو کیمپین، جو جہاد پرائم منسٹر، دلوں کے پرائم منسٹر نے پوری دنیا میں شروع کیا ہے، یہ تو اس کا شیب بھی نہیں ہے، اور یہ لوگوں میں تو منافقت ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ ان کا جو فارن منسٹر ہے وہ وہاں پہ جا کے بیٹھ کے اور کہتا ہے اور اپنے آپ کو پورٹری کرتا ہے کہ جی وہ بڑا لبرل ہے، اور یہ جو پی ٹی آئی والے ہیں یہ جو ہے تو امر بالمعروف نہی عن المنکر کی بات کرتے ہیں۔ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ ہم امر بالمعروف نہی عن المنکر پہ عمل کریں گے، جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے۔ ہم اسلام، یہ ملک اسلام کے نام پہ بنا تھا، لا الہ الا اللہ پہ بنا تھا، اور اس میں یہی تھا کہ ہم نے اپنے جھکنا نہیں ہے کسی کے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکنا۔ آپ لوگ تو جدھر بھی دیکھتے ہیں ادھر آپ لیٹ جاتے ہیں۔ آپ نے اس ملک کو ایک بھکاری کہا ہے، آپ نے اس ملک کو وینٹیلیٹر پہ کہا ہے، یہ تو آپ کی حالت ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے یہ بنیادی طور پہ یہ اس نظام کا جس کے کہ یہ بنیادی طور پہ یہ آرکیٹیکٹس ہیں، اور یہ اس سٹیٹس کو کے جو کہ کرپٹ سٹیٹس کو ہے، یہ اس کے۔ لیکن آپ اس پلیٹ فارم پہ ہمارے سامنے یہ کہہ دیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ سیاست ہے، اور سیاست میں جو ہے وہ مقام مقدسہ جو ہیں ان کا احترام کرنا چاہیے، وہاں پر یہ نعرے بازی آپ اپنے فالوور ورکرز کو کہہ دیں کہ یہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ 200% وہ عبادات کرنے کی جگہ ہے، وہاں پر اپنا ایمان تازہ کرنے کے لیے انسان جاتا ہے۔ دیکھیں اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے نا۔ دیکھیں یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ تو اس کو تو کنڈیم کریں نا، اس کو تو یہ تو سائٹ پہ ہو گیا، اس میں تو کوئی بحث نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی، کہ ہر اس کا ایک اپنا وہ ہوتا ہے۔ لیکن میں ساتھ میں پھر ریپیٹ کروں گا، آپ ناراض نہ ہو، دیکھیں ایگریمنٹ آپ جس طرح آپ کو ہر حق ہے کہ آپ کوئی بات کریں، اسی طرح ہمارا حق ہے کہ آپ سے ایگری کریں کہ نہیں کریں، میں نے اس سے انکار نہیں کیا کہیں۔ تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ یہ چیز اس پہ بھی ہونی چاہیے کہ یہ اس طرح کے واقعات آپ دنیا کے کسی کونے میں بھی چلے جائیں، یہ چلے جائیں نا۔ لندن میں تو ہمارا وہ نہیں ہے، امریکہ میں، فرانس میں، ارجنٹینا میں، اسپین میں، کوئی ملک لے لیں، جہاں پہ بھی یہ جائیں گے ان کے ساتھ یہ ہوگا، بیکاز اب لوگ سر مجھے بے شک نارتھ پول ساؤتھ پول میں بھی جا کے یہ کام کریں، لیکن خدا ہستہ ہے تمام پاکستانیوں سے یہ درخواست ہے کہ ان مقامات پر نہ مسلمانوں کو اور نہ پاکستان کو اور خود خدا اور اس کے رسول کے سامنے شرمندہ نہ ہو۔ سیاست باہر۔ ایک بریک کے بعد اس پہ مزید بات۔ جی ویلکم بیک۔ میاں صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے۔ جی میاں صاحب آپ وہ اب جو بات کر رہے تھے شبلی فراز صاحب، ذرا آپ اس پر بھی بات اس کا بھی جواب دے دیں، اور دوسرا یہ کہ اب ہم نے جو ہے یہاں سے آگے کہاں جانا ہے؟ کیا ہم نے جو ہے وہ اس سے آگے جو بڑھنا ہے؟ اب جیسے رانا صاحب کہتے ہیں کہ جی ہم نے ان کی ریکگنیشن کرنی ہے، سارا ریکگنائز کر کے اگر سعودی حکومت تعاون کرتی ہے ہمارے ساتھ سب کچھ کرتی ہے، تو کیا پاکستان کے اندر کارروائی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ اور دوسرا کیا سیاسی حل کی طرف آگے بڑھنے کے لیے کوئی کوشش کی جا رہی ہے، یا پھر اب جو ہے وہ حکومتی انداز میں ان معاملات کو ٹیکل کرنا ہوگا؟ کیونکہ ہمیں صاف دکھ رہا ہے کہ لڑائی جھگڑا گلی محلوں تک پہنچ گیا ہے۔ دیکھیں عادل، دو تین چیزیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ کیا حکومت کے ذریعے ہی معاملہ ٹھیک کریں گے، قطعاً نہیں ایسا ہونا چاہیے۔ ٹھیک، مگر عادل آپ بھی مسلمان ہیں، شبلی صاحب بھی، میں بھی ایک کمزور ایمان کا مسلمان ہوں، مگر میرے جیسے بندے کا بھی دل دکھا ہے۔ دیکھیں کسی طور پر بھی وہاں یہ جواز بنائیں کہ قاسم سوری پر یہ ہوا اس لیے وہاں یہ رد عمل آیا، یہاں کوئی چور ڈاکو تھا اس لیے وہاں رد عمل آیا، یہاں لوٹ مار کی گئی، یہاں امریکن سازش ہوئی اس لیے وہاں رد عمل آیا، یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، نہ کوئی قبول کرے گا۔ اور اس پر میں اگر کوئی بات اپنے ایمان کے مطابق کر جاؤں گا تو شاید اس کو کسی اور پیرائے میں لیا جائے کہ شاید کسی کو اکسایا جا رہا ہے، اس لیے میں محتاط ہوں، میں اپنے جذبات کو قابو میں رکھ کر یہ بات کہہ رہا ہوں۔ کسی طور پر بھی کسی کو اجازت نہیں ہے، یہاں تک کہ غیر مسلم کو اجازت نہیں ہے کہ ہمارے مقدس مقامات پر اس طرح کی آوازیں کسے، اس طرح کی ہلڑ بازی کرے، اس طرح کی مار پیٹ وہاں کوئی کرے۔ آپ دیکھیں کہ مساجد میں کوئی غیر مسلم بھی آ کر پناہ لیتا ہے تو ہمارا دین کہتا ہے کہ اس کا تحفظ کرو، اس کی عزت کرو، مگر آپ کس جگہ حرمت رسول وہاں جا کے آپ یہ کر رہے ہیں؟ یہ کسی طور برداشت نہیں ہوگا۔ اب آ جائیں
جو آپ بات کر رہے ہیں پاکستان کے حوالے سے پولیٹیکل جی، میں پھر بھی بڑے ادب سے دکھی دل سے یہ کہہ رہا ہوں، خدا کے لیے ہمارا جتنا علم ہے دین کے حوالے سے اس سے تجاوز ہو کے بات نہ کریں. علماء اکرام سے، علماء دین سے، مفتی اکرام سے کچھ پہلے سیکھ لیں، سن لیں، بار بار سننے کے بعد کوئی منہ سے دین کے حوالے سے گفتگو کریں، ایسے نہ کریں. چلے اب مسئلہ یہ ہے کہ میاں صاحب عمران خان صاحب سے ہزار اختلافات کے باوجود، ہزار تکلیفوں کے باوجود میں پھر بھی ادب سے گزارش کروں گا پی ٹی آئی کے تمام اکابرین سے کہ خدا کے لیے اس ڈومین میں آ کے نہ کریں کچھ. اب آجیں جو آپ سیاست کی بات کر رہے ہیں، میں یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ کو اختلاف ہوگا عدم اعتماد کے طریقہ کار سے. آپ کہہ سکتے ہیں سازش ہوئی، آپ کہتے رہیں. لوگ جس کو سمجھیں گے کہ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں شبلی صاحب یا جاوید یہ بات ٹھیک کہہ رہا ہے، لوگ اس کو قبول کر لیں گے. مگر میں یہ ضرور کہوں گا کہ کیا پاکستان کے اندر آئین ہے یا نہیں، پاکستان کوئی قانون ہے یا نہیں، پاکستان کی عدالتیں جس طرح بھی کام کر رہی ہیں کہ نہیں. آپ جو پنجاب میں پچھلے کئی دنوں سے مذاق آپ نے بنایا ہوا ہے، کیا یہ مناسب ہے؟ ایک آئینی عہدہ ہے صدر کا، ایک آئینی عہدہ ہوتا ہے گورنر کا، وہ کہتا ہے میں نہیں مانتا. بھئی آپ کیوں نہیں مانتے؟ آپ کو یہ حق کس نے دیا کہ جب آپ چاہیں آپ مان جائیں؟ آپ دیکھیں نا، ہمارے محترم پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں، انہوں نے پہلی جو کیبنٹ سے اوتھ لینا تھا، پہلے جو 30-32 لوگوں سے انہوں نے انکار فرما دیا، اور بعد میں 3-4 لوگوں سے انہوں نے اوتھ لے لیا. مگر بیمار ہو گئے، بعد میں مجھے یہ بتائیں میاں صاحب کہ کیا، میں پھر شبلی صاحب کی طرف جاؤں گا، مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ ماضی نہیں ہے ہمارا کہ ہماری جماعتیں جو فیصلہ حق میں آئے اس کے نعرے لگائیں، جو خلاف آئے اس پر تنقید کی جا سکتی ہے فیصلوں پر، لیکن اس انداز میں تنقید ہوتی ہے کہ نہ پھر ادارے کے لوگ، کوئی بھی پھر محفوظ نہیں رہتا. تو یہ سب کچھ تو ہمارے ہاں ہوتا رہا ہے نا، اسی کی تو یہ ایک کڑی ہے کہ اس کا فالو اپ ہے کہ اب جو ہے کوئی بھی ماننے کو تیار نہیں ہے. یہ بات نہیں عادل، آپ یہ بھی بات درست کہہ رہے ہیں کہ ہماری ماضی کی تاریخ بھری پڑی ہے کہ جس کے حق میں فیصلہ آ جائے وہ کہتا ہے درست ہے، جس کے حق میں نہ آئے وہ کہتا ہے یہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. مگر آپ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ فیصلوں پر تنقید دنیا میں ہوتی ہے اور یہ رائٹ ہوتا ہے کسی دوسرے کو اپنی رائے دینے کا. مگر جہاں تک جو میں بات کہنے لگا ہوں، میرا حق میرے پہ لازم ہے کہ جہاں میں اپنا حق جتا رہا ہوں وہاں میں نشاندہی کروں کہ کس جگہ کس ادارے کے شخص نے آئین سے ماورا کوئی کام کیا ہے. یہ حق حاصل نہیں ہے کہ آپ صرف یہ کہہ دیں کہ میں نہیں مانتا. بھائی آپ یہ کہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ ایک سازش ہوئی ہے، ایک مداخلت ہوئی ہے. مداخلت کس نے کی ہے بتائیں. اگر بتا دیں گے تو ہو سکتا ہے ہمارے علم میں اضافہ ہو جائے. اوکے، چلے میں شبلی فراز صاحب سے اس کا جواب لیتا ہوں. لیکن مسئلہ یہ نا کہ دیکھیں فواد صاحب کہتے ہیں کہ حمزہ شہباز صاحب کو کورٹ سے ریلیف مل جاتا ہے اور دوسروں کو جو ہے وہ ریلیف نہیں ملتا. اور ماضی میں آپ لوگ بھی یہ کہتے رہے ہیں کہ دوسروں کے کیسز چل نہیں رہے، ہمارے کیسز سارے چل رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی اپنا جو آپ کے اوپر وہ ایک بیسکلی اعتراضات اٹھا رہے ہیں، اس میں ان کا یہ کہ آپ کو اگر کوئی کمپلین ہے آپ اسپیسیفک بات کریں نا. آپ یہ کیا کہتے ہیں کہ جی سارے جو ہے وہ ایک جیسے؟ میں سمجھا نہیں. آپ کے سامنے انہوں نے سوال رکھا ہے کہ اگر کوئی آپ کو اعتراض ہے تو آپ اس کا جواب دیں، جس سے اعتراض ہے اس کا جواب دیں. بالکل دیکھیں اس وقت مداخلت کس نے کی اس کا جواب دیں. نہیں میں آپ کو دیکھیں، ہمارا کام جواب دینا نہیں ہے، ہمارا کام ہے آئیڈینٹیفائی کرنا کہ یہ ہوا ہے اور سارے پاکستان کو پتہ ہے. اس کے لیے ان کی حکومت ہے اور یہ جو لیٹر ہے جو کہ سازش جس پہ کہ پورا کلیئرلی لکھا ہوا ہے، اس میں کوئی میں ایز این ایکس کیبنٹ ممبر اس کا میں گواہ ہوں کہ میں نے یہ دیکھا ہے جس میں کہ اتنے کلیئرلی کہا گیا ہے کہ عمران خان کے خلاف نام استعمال کیا گیا ہے. عمران خان کے خلاف اگر یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہو جاتا ہے تو ہم آپ کو معاف کر دیں گے، اور اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر ہم اس کو ہیڈ آن لیں گے. اب اس قسم کی دھمکیاں جب آتی ہیں، عمران خان کی بات نہیں ہو رہی ہے، عمران خان پرائم منسٹر کی بات ہو رہی ہے.
اس ملک کے الیکٹڈ وزیر اعظم کی بات ہو رہی ہے. اگر ان کو یہ نہیں اس چیز کا احساس کہ یہ آج اگر عمران خان پہ یہ ہو رہا ہے تو یہ تو کھڑے ہونے والے ہیں نہیں, عمران خان تو کھڑا ہو گیا ہے. ان کو چاہیے, جو کہ ہم نے لیٹرز بھیجے ہیں صدر کو, ہم نے سپریم کورٹ کو, چیف جسٹس کو, ہم نے سینٹ چیئرمین کو, ہم نے اسپیکر کو بھیجے ہیں, سیل لفافے اس پہ ایک ان کے ذریعے نہیں, یہ تو ایسی مطلب ہے ان کے لیے تو گپ شپ ہے نا, بیکاز یہ تو بینیفیشری ہیں. ایک ایسا ٹرانسپیرنٹ اور اوپن وہ ہونی چاہیے انویسٹیگیشن, بیکاز دیکھیں آپ کو تاریخ معاف نہیں کرے گی. آپ کے ملک کے خلاف سازش ہوئی ہے, یہ عمران خان کے خلاف نہیں ہوئی ہے, یہ پاکستان کے خلاف سازش ہوئی ہے. اور انہوں نے جس طرح کی ادھر کہا تھا نا ان کے فائنانس منسٹر کہ جی ہم حاضر ہیں, ہم آپ کو, یہ لبرل ہیں, ہم یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر والے لوگ ہیں, تو اسی طرح یہ لوگوں نے ابھی بھی یہی کیا ہے کہ عوام کے مفادات کو قربان کر کے, عوام کو کے گلے کٹا کے انہوں نے صرف اپنی حکومتیں بچائی ہیں, انہوں نے صرف اپنی جو کرپشن ہے اس کو بچانے کے لیے سب کچھ کیا ہے. جی عید کے بعد کیا کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں ہمارا ایک پورا پروگرام ہے جس میں کہ ہم پرائم منسٹر صاحب نے, عمران خان صاحب نے جو ہے تو یہ کال بھی دے دی ہے کہ 20 لاکھ لوگ انشاءاللہ اسلام آباد پہ کنورج ہوں گے, اور ہمارا مطالبہ ہے کہ الیکشن فوری کرایا جائے. خان صاحب نے ملتان میں ایک بات کی ہے کہ یہ کردار کشی کریں گے میری, اور اس پہ کیا خدشات ہیں آپ کے, کیا کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں اس میں ان سے تو بعید کچھ بھی نہیں ہے, یہ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں. یہ تو دیکھیں نا, انہوں نے تو ججز کی فلمیں بھی بنائی ہوئی ہیں, یہ بھی کیا ہوا ہے, وہ بھی کیا ہوا ہے. دیکھیں اب لے دیکھیں انہیں خدشہ ہے کوئی فلم بنی ہوئی ہے؟ نہیں, الحمدللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. اسی وجہ سے تو یہ فرح خان پہ آ گئے ہیں, اور تو کچھ ان کو ملا نہیں ہے, اور وہ ایک میڈیا ٹرائل چلا رہے ہیں خان صاحب کا, کچھ ملنے والا ہے نہیں ان کو, بیکاز سارے اس کے جو دشمن بھی ہیں, بیکاز یہ تو دشمن سے اوپر کی چیز ہے نا, وہ بھی عمران خان کی دینداری پہ کہ وہ ہے معترض ہیں. اب دیکھیں بات یہ ہے کہ کبھی یہ کہنا کہ جی یہ باتیں آپ اس طرح نہ کریں, آپ آئے ہیں. اب ذرا ٹائم سر پروگرام کا ختم ہونے والا ہے, میں ذرا میاں صاحب وہ کہتے ہیں کہ جی یہ کردار کشی ماضی ہے, کرتے رہیں, کریں گے, اس کا وہ حوالہ دے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں ویسے تو کوئی ڈر نہیں ہے, لیکن یہ لوگوں کی ویڈیوز بناتے رہیں, لے کے آتے رہیں اس قسم کی چیزیں. دیکھیں شبلی فراز صاحب کی تو کوئی ویڈیو نہیں ہے, میں گارنٹی سے ان کو کہہ رہا ہوں. اور کس کی ہے؟ انہوں نے کچھ کیا ہوتا. آپ گارنٹی کیسے, آپ کیسے گارنٹی دے سکتے ہیں سر؟ یہ تو ویڈیو نہیں, میں شبلی جتنی ویڈیوز بن رہی ہیں کہ آپ ساری دیکھ رہے ہیں کیا؟ مگر لیکن میری بات سنیں عادل, جی قومی سلامتی کے اداروں نے 2 میٹنگ کی, اور ایک کو چیئر کیا عمران خان صاحب نے, ایک کو چیئر کیا آج کے پرائم منسٹر نے, اور دونوں کے انٹیلیجنس اداروں نے دونوں وقتوں میں ایک ہی رپورٹ دی کہ کوئی سازش نہیں تھی. دوسرا میں یہ کہوں گا کہ سازش ہوتی ہے, ماضی میں ہوتی رہی ہیں, مگر سازش ہوتی ہے جو پاکستان کے لیے, کوئی ریاست کے لیے کچھ کرتا ہے. آپ بتا دیں کہ آپ نے قومی مفاد میں کون سا ایسا کام کیا کہ جس کی وجہ سے پاکستان مخالف قوتوں کو سازش کرنے کی ضرورت پڑی. دوسری بات انہوں نے کی کہ فرح بی بی پہ آ گئے ہیں. ایک سیکنڈ, دوسری بات شبلی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ فرح بی بی پہ آ گئے ہیں, کچھ اور ہوتا تو بتاتے. بھائی فرح بی بی سے ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے, تو آگے کیا ہے؟ دیکھیں ہوتا ہے کیا آپ. یس عادل, بندہ تو ایماندار ہے, مگر مجھے بتائیں بندہ ایماندار کا کہ فرح بی بی کون ہے؟ وہ سی ایم تھی, پی ایم تھی, کسی سی ایم پی ایم کی بیوی تھی, کچھ بھی نہیں تھی, مگر ان کا تعلق تھا. تو وہ کہاں سے آگئے ہمارے ساتھ؟ ان کا تعلق کن سے تھا؟ چلے جی کن سے تعلق تھا؟ دیکھیں میری بات ہے, ایک ایسی بات کر رہے ہیں جس کا نہ سر ہے نہ پاؤں ہے. ٹھیک ہے, اصل چیز یہ ہے کہ آپ کی جو پرائم منسٹر ہیں ان پہ کرپشن کے, منی لانڈرنگ کے بڑے سیریس چارجز ہیں, اور وہ جو ہے تو اپنی تاریخوں کو آگے پہ آگے لے جا رہے ہیں. جس دن ان کا ہوا ہے اسی دن ان پہ فرد جرم عائد ہونی تھی, دونوں پہ, جو پنجاب میں ہے اور یہ ہے. اور پنجاب میں جس طرح سے انہوں نے لوٹے, لوگوں کے ضمیر خریدے, میں تو کہتا ہوں کہ یہ کیسے بات کیسے کر رہے ہیں. یہ ایک بریک کے بعد ڈسکشن کو پھر یہیں سے کنٹینیو کریں گے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل.
मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिक़ा खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज़ वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज़ इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज़ पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।